बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 24 जनवरी बरोज़ मंगल हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। ग़ुलाम महमूद डोगर CCPO लाहौर, साबिक़ CCPO लाहौर जाते जाते पक्का इलाज करके गए हैं मौजूदा जो इम्पोर्टेड हुकूमत है, और उन्होंने आज चालान जमा करवाया है। और ये केस है इमरान खान कातलाना हमला केस। वो चालान कितना अहम है, उसमें कौन कौन से मुल्ज़मान का नाम रखा गया है, उसमें कौन सी दफ़ात शामिल की गई हैं, बहुत अहम तफसीलात हैं जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। और जिस अफसर ने आज चालान जमा करवाया, उस पर इस बुनियाद पर कि आपने चालान क्यों जमा करवाया है, बग़ैर आपने जो मौजूदा हुकूमत है, जो निगरान हुकूमत आई है, जिसको इम्पोर्टेड हुकूमत कहा जाए तो गलत नहीं होगा, तो उससे बग़ैर पूछे या बग़ैर इजाज़त लिए आपने ये क्यों किया है, इस पर जनाब गुस्सा फरमाया गया है और उनको मुअत्तल करके उनको जो है वो हटा दिया गया है ओहदे से। पहले मैं आपको बताता चलूँ कि आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से लाहौर में इलेक्शन कमीशन के बाहर बहुत बड़े पैमाने पर एक एहतजाज हुआ है। और आज बड़े अरसे बाद मैंने देखा है लोगों में दोबारा वो जज्बा जो 7 अप्रैल और 9 अप्रैल को हमने देखा था कि अवाम एक गलत फैसले की बुनियाद पर सड़कों पे आ गए थे। आज जो लोगों का गम और गुस्सा था दोबारा वैसा ही देखा गया है। एक तो वकला बड़ी तादाद में मौजूद थे और जो इलेक्शन कमीशन के ऑफिस का घेराव किया गया, और उसके बाद अवाम उन्नास भी बड़ी तादाद में वहाँ पर मौजूद थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मकामी क़यादत भी मौजूद थी। मोहसिन नकवी नामंजूर, इलेक्शन कमीशन और सिलेक्शन कमीशन नामंजूर के नारे लगाए गए। इलेक्शन कमीशन के मुतअस्सिबाना फैसले के खिलाफ अवाम की बड़ी तादाद इलेक्शन कमीशन लाहौर ऑफिस लाहौर पहुंची, जहाँ जबकि सुबह इलेक्शन कमिश्नर ऑफिस के बाहर पुलिस एहलकारों की बड़ी तादाद भी मौजूद थी। PTI रहनुमा हमाद अजहर ने कहा कि जरदारी का बेटा हमें मंजूर नहीं है, इस अवाम के सब्र को मत आजमाया जाए। मोहसिन नकवी तुम सुन लो, अगर कुछ ऐसा किया तो तुमको भुगतना होगा। एजाज चौधरी ने कहा कि हक गालिब आके रहता है। सुप्रीम कोर्ट 2016 का फैसला है, जो प्ली बार्गेन करेगा वो अवामी ओहदे पर नहीं आ सकता। निगरान वजीर आला के खिलाफ हमारा हक है, आज का एहतजाज सिर्फ लाहौर में है। PTI रहनुमाओं ने कहा कि हुकूमत रजीम चेंज एजेंडे पर चल रही है, इंतखाबात के नताइज ज़ाहिर करते हैं कि अवाम PTI के साथ है। और इसके अलावा जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत थी, उनकी जानिब से ये कहा गया कि मोहसिन नकवी कठपुतली न बने, वो फैसले करें जो अवाम के लिए सही हों। इन सब ने पाकिस्तान से बाहर होना है। उन्होंने कहा कि हकीकी हुक्मरानों ने इक़्तिदार में बैठकर गरीबों के हक में फैसला करना है। ये समझते हैं कि PTI कारकुनान को दबा लेंगे। पंजाब पर ऐसे शख्स को मुसल्लत किया गया है जो गैर जानिबदार नहीं है। PTI रहनुमाओं ने कहा कि सोचते हैं कि इलेक्शन को यरगमाल बनाएंगे। जल्द ही इलेक्शन की तारीख का ऐलान होने जा रहा है। इंशाअल्लाह इनको छुपने की जगह नहीं मिलेगी। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बड़ी तादाद में जो कारकुनान थे, उन्होंने हक अदा किया है और उन्होंने ये वाज़ेह किया है कि वो किसी भी सूरत में पीछे हटने वाले नहीं हैं और वो अपने हकूक़ की जंग लड़ते रहेंगे। ना वो थकने वाले हैं, ना वो झुकने वाले हैं, ना वो बिकने वाले हैं, ना ही वो डरने वाले हैं। और वो अपने हकूक़ के लिए और पूरी कौम के लिए, आप जानते हैं कि जो इस वक्त हमारी कौम के साथ हो रहा है, तो हमारी कौम अक्सरियत जो अवाम है वो तो खामोश होकर बैठी है। कल 18 घंटे बिजली नहीं थी, किसी एक शहर में अवाम बाहर निकल के उन्होंने एहतजाज तक करने की जो है वो उन्होंने वो नहीं की। और अगर ऐसी चीज़ें हों कि ये तो बहुत चंद लोग हैं जो पूरी कौम का दर्द लेके निकले हैं, जो आवाज़ उठा रहे हैं, जिनको थ्रेट्स हैं, जो जिनको पता है कि उनके लिए मसाइल हो सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद अवाम की वेलफेयर के लिए, अवाम की फलाह बहबूद के लिए, चूँकि बतौर मुसलमान ये हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर के लिए अपनी ज़िम्मेदारी निभाते रहें। अवामुन्नास एट लार्ज, जो पब्लिक एट लार्ज है, वो तो खामोश है, लेकिन ये वो लोग हैं जो अवाम पाकिस्तान के लिए आवाज़ उठा रहे हैं और इनको हम सलाम पेश करते हैं। जबकि दूसरी जानिब निगरान वज़ीर आला पंजाब का मामला सिंध असम्बली में मुज़म्मती करारदाद जमा करवाई गई है। खुरम जो रुकन सिंध असम्बली हैं, खुरम शेर जमान, शहजाद कुरैशी, राजा अजहर, शाहनवाज जदून और दीगर ने सिंध असम्बली में निगरान वज़ीर आला पंजाब के मामले पर मुज़म्मती करारदाद जमा करवाई है। इस हवाले से PTI रहनुमाओं का कहना था कि आसिफ जरदारी ने मोहसिन नकवी को अपना बच्चा कहा है, जो कभी भी न्यूट्रल नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि यह मुल्क PDM का नहीं, हमारा मुल्क है और हम मोहसिन नकवी की तैनाती को मुस्तरद करते हैं। करारदाद का जो मतन था, मोहसिन नकवी गैर जानिबदार शख्स नहीं है। इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान की जानिब से सैयद मोहसिन रजा नकवी की पंजाब के निगरान वज़ीर आला के तौर पर तकर्री की मजम्मत करते हैं।
حکومت کی تبدیلی کے آپریشن میں اہم کردار ادا کیا محسن نقوی نے، جس نے اپریل 2022 میں ایک وسیع سازش کے ذریعے سابق وزیر اعظم عمران خان کو معزول کروایا۔ وہ ایک اہم سہولت کار تھے جنہیں آصف زرداری استعمال کرتے تھے۔ پاکستان تحریک انصاف اور اس طرح یہ ایوان بجا طور پر پوچھتا ہے کہ محسن نقوی کیسے غیر جانبدار ہو سکتے ہیں۔ یہ تقرری سابق وزیر اعظم عمران خان اور پی ٹی آئی کے خلاف الیکشن کمیشن کی مسلسل الزام تراشیوں کی بھی عکاسی کرتی ہے۔ یہ ایوان اس ملک میں کہیں بھی آزادانہ اور منصفانہ انتخابات کرانے کے لیے الیکشن کمیشن کی دیانتداری اور سرد موری پر سوالات اٹھاتا ہے۔ عوامی ریکارڈ سے پتہ چلتا ہے کہ محسن نقوی نے نیب کے ساتھ رضاکارانہ واپسی کا معاہدہ کیا، جس کی وجہ سے وہ نگران وزیر اعلیٰ کے عہدے کے لیے نااہل ہیں اور ان کو عہدے سے ہٹایا جائے۔ یہ عدالت سے یہ اس مذمتی قرارداد میں لکھا گیا ہے، اور یہ اس قرارداد کا متن ہے جو میں نے آپ کے سامنے پڑھ کے سنایا ہے۔ جبکہ جو 25واں کیس ہے اور یہ رو انوار کو کل بری کیا گیا تھا، اور آج 25ویں کیس میں عزیر بلوچ کو باعزت بری کر دیا ہے، اور یہ لیاری گینگ وار کے سرغنہ ہیں عزیر بلوچ، ان کو 25ویں کیس میں بری کیا گیا ہے۔ کراچی کی انسداد دہشت گردی کی عدالت نے عزیر بلوچ کے خلاف قتل کے ایک اور مقدمے کا فیصلہ سنایا ہے۔ عدالت نے عدم شواہد کی بنا پر عزیر بلوچ اور ذاکر عرف ڈاڈا کو بری کر دیا ہے۔ فیصلے میں کہا گیا کہ پروسیکیوشن ملزمان کے خلاف الزامات ثابت کرنے میں ناکام رہی ہے۔ عزیر بلوچ کے وکیل عابد زمان ایڈوکیٹ کا کہنا تھا کہ عزیر بلوچ پر جھوٹے الزامات لگائے گئے، گواہان کے بیانات میں تضادات ہیں، اس وجہ سے ان کو رہا کر دیا گیا ہے۔ 60 ٹوٹل مقدمات ہیں، اور 60 میں سے 25 مقدمات میں اب تک وہ بری ہو چکے ہیں، اور وہ بھی باعزت بری ہو رہے ہیں، اور کوئی ان کے خلاف، چونکہ پروسیکیوشن ہے سندھ پولیس، اور سندھ پولیس کسی بھی صورت میں ان کے خلاف کارروائی کرنے کو تیار نہیں ہے، اور چونکہ وہ زرداری کا کوئی منہ بولا بیٹا ہے، کوئی بغل گیر بچہ ہے، کوئی ویسے بچہ ہے، تو یہ سارے وہ لوگ ہیں کہ جن کو بچایا جا رہا ہے، اور جن کو کل تک بتایا جاتا تھا کہ وہ دہشت گرد ہیں، ہمارے اداروں، ہماری رینجرز کے لوگوں کو شہید کیا، ان سارے لوگوں کو کلین چٹ ملتی جا رہی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ جو معاملہ الیکشن کمیشن کی جو نالائکی اور جانبداری آپ دیکھیں، اور منافقت دیکھیں، اور لا قانونیت دیکھیں، کہ کل الیکشن کمیشن نے نوٹیفیکیشن جاری کیا کہ پنجاب میں ہر طرح کے تبادلے اور تقرریوں کو بند کیا جاتا ہے، روکا جاتا ہے، اور اس کے فوراً بعد آئی جی پنجاب بھی تبدیل ہو جاتا ہے، چیف سیکرٹری تبدیل ہو جاتا ہے، سی سی پی او تبدیل ہو جاتا ہے، اور غلام محمود ڈوگر کو اس وجہ سے تبدیل کیا گیا تھا کہ وہ جو کیس ہے عمران خان حملہ کیس، اس میں جے اے ٹی کے سربراہ کے طور پر اچھا کام کر رہے تھے۔ اچھا، اب تک الیکشن کمیشن نے کوئی نوٹس نہیں لیا، اب تک الیکشن کمیشن نے کوئی کارروائی نہیں کی، اور اگر یہ معاملہ ہوتا، پاکستان تحریک انصاف کے عمران خان نے 7 حلقوں میں الیکشن لڑا ہے، 10 دفعہ عمران خان کو نوٹس بھیجا ہے، کبھی 50,000 روپے جرمانہ کر دیا ہے، صرف اور صرف عمران خان کے خلاف ان کے نوٹس، اور ان کا میرے خیال میں جو سٹینوگرافر ہے یا جو پرنٹر ہے، وہاں سے عمران خان کا نام لکھا ہو، عمران خان کے خلاف کوئی چیز ہو تو وہی نکلتی ہے، وہی نوٹس نکلتا ہے جو جاتا ہے۔ ابھی تک کوئی کارروائی نہیں کی، اور جہاں غلام محمود ڈوگر کو ہٹا دیا گیا تھا عہدے سے، اور ان کو لاہور سے جو ہے واپس اسٹیبلشمنٹ ڈویژن بھیج دیا گیا تھا، وہی پہ یہ وہ ممبر ہیں جے آئی ٹی کے انور حسین شاہ، یہ اینٹی کرپشن کے ڈپٹی ڈائریکٹر تھے، جن کے بارے میں ان 4 ممبران نے کہا تھا کہ جو غلام محمود ڈوگر اور انور حسین شاہ ہی تفتیش کار ہیں، یہ ہمیں تو کسی کھاتے میں نہیں گنتے، جن کے بارے میں پھر پروسیکیوٹر جنرل پنجاب نے رپورٹ دی تھی۔ انور حسین شاہ، چونکہ غلام محمود ڈوگر کو تو انہوں نے رات کے اندھیرے میں ہٹا دیا، انور حسین شاہ کو نہیں ہٹایا تھا۔ انور حسین شاہ آج انسداد دہشت گردی عدالت میں پیش ہو کر انہوں نے عمران خان حملہ کیس کا چلان عدالت میں جمع کروا دیا ہے، کہ جس کے چانس تھا کہ یہ ریکارڈ کو ضائع کریں گے، اب وہ ریکارڈ پارٹ آف دی فائل کیس کا حصہ بن چکا ہے، اور اس کی مصدقہ کاپیاں بھی بن چکی ہیں۔ چلان ممبر جے آئی ٹی انور حسین شاہ نے جمع کروایا، انور حسین شاہ کو چلان جمع کروانے کی پاداش میں معطل بھی کر دیا ہے، اور چلان میں مرکزی، اب اس میں پہلی جو ایف آئی آر تھی اس میں صرف نوید ملزم تھا، نہ کوئی نامعلوم تھے، نہ کوئی اور تھا۔ اس چلان میں نوید کو، وقاص کو، طیب جہانگیر اور احسن علی کو نامزد کیا گیا، 4 ملزمان کو، اور اس میں جو دفعہ 780 بھی ایڈ کیا گیا ہے، پہلے صرف انہوں نے 302 کا کیس بنایا تھا، اب دفعہ 780 بھی جو 7 ہے اینٹی ٹیررزم ایکٹ کا دفعہ، اس کو بھی اس میں ایڈ کیا گیا ہے، اس کو کہتے ہیں ایجاد کرنا، وہ بھی ایجاد کیا گیا ہے۔ چلان میں 35 سے زائد گواہان کو شامل کیا گیا ہے۔ چلان کے متن میں کہا گیا ہے کہ عمران خان کنٹینر پر دیگر قائدین کے ساتھ گاڑیوں پر جلوس کی شکل میں آ رہے تھے، قافلہ مولانا
ظفر علی چوک سے اللہ والا چوک وزیر آباد آ رہا تھا۔ ریسکیو 11-1122 دفتر وزیر آباد قافلہ 4 بجے پہنچا۔ کنٹینر کی بائیں جانب سے نامعلوم شخص نے پسٹل سے فائرنگ کی، فائرنگ شروع کر دی۔ فائرنگ کرنے والے کا نام محمد نوید تھا اور وزیر آباد کا وہ رہائشی معلوم ہوا۔ جلوس میں شامل معظم ولد نواز فائرنگ کے باعث دم توڑ گیا۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ عمران خان، احمد چٹھا، حمزہ الطاف، فیصل جاوید زخمی ہوئے، میاں اظہر حسین، عمران یوسف، راشد محمود، محمد لیاقت بھی زخمی ہوئے، زاہد حسین، عمر فاروق، اریب حسین اور کچھ نامعلوم افراد بھی زخمی ہوئے۔ جلوس میں شامل کارکن حسن ابتسام نے فائرنگ کرنے والے شخص کو پکڑنے کی کوشش کی۔ کارکن کے پکڑنے کے باعث ملزم مزید فائرنگ نہ کر سکا۔ عمران خان بعد ازاں طبی امداد کے لیے لاہور روانہ ہو گئے۔ معظم کو ریسکیو 1122 کے ذریعے سول ہسپتال منتقل کیا گیا۔ ڈیوٹی افسر سلمان کو بذریعہ فون واقعے کی رپورٹ درج کروائی گئی۔ وقوع حساس نوعیت کا ہے جس کے باعث عوام میں بے چینی اور خوف و ہراس پھیلا۔ وقوع کی نوعیت سنگین دہشت گردی ہے۔ مقدمہ میں دفعہ 440، دفعہ 324، دفعہ 302 اور دفعہ 780 لگا دیے گئے ہیں، شامل کر دیے گئے ہیں۔ موقع پر پہنچ کر گواہان کے بیانات قلم بند کیے۔ ریسکیو 1122 کا عملہ اور پی ایف ایس کے بیانات قلم بند کیے۔ 11 ستمبر کو 33 پارسل نمونہ جات کے ایف ایس اے بھجوائے گئے اور وہ سارے کے سارے پارٹ آف دی فائل بنائے گئے ہیں۔ اب یہ جو چالان ہے، اس چالان میں ایک تو اس بات کو واضح کیا گیا ہے کہ ملزم ایک نہیں تھا، ایک سے زائد تھے، اور دوسرا یہ کہ وہ جو 3 رپورٹیں تھیں فورینزک لیبارٹری کی اور جو باقی وہاں سے اسلحہ ملا تھا، خول ملے تھے، ان خول کے حوالے سے کہ یہ کس اسلحے سے ہیں، جس کے بعد جو لیبارٹری ہے، پنجاب فورینزک لیبارٹری، اس نے یہ کہا کہ یہ ملزم ایک نہیں، ملزم 4 تھے، اور چاروں طرف سے جو فائرنگ ہوئی تھی اور مختلف ہتھیاروں سے ہوئی تھی، وہ سارا ریکارڈ انہوں نے پارٹ آف دی فائل بنا کے عدالت میں جمع کروا دی۔ اب آپ جانتے ہیں کہ یہ اتنا بڑا کیس ہے کہ یہ کوئی چلان مکمل تو ہو نہیں سکتا تھا۔ ابھی تو اس میں وہ پہنچے تھے مسلم لیگ نون کے ضلعی سیکرٹری تک، سیکرٹری اطلاعات جو اب جسمانی ریمانڈ پر ہے، ابھی تو وہاں تک پہنچے تھے۔ اب یہ معاملہ آگے چلنا تھا، لیکن چونکہ اب تک موقع کی جو ساری چیزیں ہیں، سٹیٹمنٹس ہیں، جہاں سے یہ آڈیو بنی، جو ملزم نوید کی آڈیو ہے، جو فورینزک لیب کی جو اور پھر جو پولی گرافک ٹیسٹ ہے ملزم نوید کا، یہ ساری چیزیں، یہ جو پورا ریکارڈ ہے جس کو ضائع کر دیا جاتا، جس کو یہ ٹیمپر کرتے، اس وجہ سے ضروری تھا کہ ایک دفعہ چلان، بھلے وہ عبوری چلان ہو، وہ عدالت میں جمع ہو جائے، اور اس کے بعد باقی چلان اب اگر یہ مکر بھی جائیں، نئی جے آئی ٹی نئی بات کہہ دے، یہ چلان پارٹ آف دی فائل رہے گا۔ 3 ماہ بعد، 4 ماہ بعد جب نئی حکومت آ جاتی ہے پاکستان تحریک انصاف کی، وہ دوبارہ اس چلان کو آگے چلائیں گے، یہیں سے معاملہ آگے چلے گا، سلسلہ یہیں سے آگے چلے گا۔ یہ اتنا بڑا کام کر گئے ہیں کہ اس چلان اور اب تک کی جو ایویڈنس تھی اس کو، جس سے یہ اتنا خوف زدہ تھے کہ انہوں نے وفاقی حکومت نے جے آئی ٹی بنا دی، اس سے جو اس کو ضائع کرنے کی طرف یہ جا سکتے تھے، اس کو بچا گئے ہیں، اور غلام محمود ڈوگر جاتے جاتے یہ بڑا کام کر گئے ہیں۔ اب اس میں انور حسین شاہ جو ہیں، ان کو جو آج ہی 24 جنوری کا یہ ہے آفس آرڈر ایشوڈ وائڈ آرڈر نمبر ڈیٹڈ 23/1/2023 آر ہیئر بائی کینسلڈ ودرون سید انور حسین شاہ ڈپٹی ڈائریکٹر لیگل ایکٹنگ چارج بیسز پریزنٹ ورکنگ ایز ڈائریکٹر ویجیلنس ڈائریکٹر آف اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ پنجاب از ڈائریکٹڈ ٹو رپورٹ آف ڈی ایس سی، کہ وہ جو اینٹی کرپشن کا ہے جو ہیڈ آفس ہے، وہاں پر وہ رپورٹ کریں، اور ان کے خلاف جو ساری چیزیں ہیں وہ انہوں نے واپس لے لی ہیں اور ان کو معطل کر دیا گیا ہے اور ان کے خلاف کارروائی شروع کر دی ہے۔ لیکن انور حسین شاہ اور غلام محمود ڈوگر اپنا کام پورا کر گئے ہیں۔ اللہ پاک پاکستان کامیاب ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔